रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अना वज़िदना इल्मा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ अफ़ला याक़िलून। वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुन मुबीन लियुनज़िरा मन काना हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 68 से शुरू किया अल्लाह के फजल से। अब ये आखिरी हमारा हिस्सा आ गया, आखिरी रकू आ गया उसका यासीन का इंशाअल्लाह आज हो जाएगा मुकम्मल इंशाअल्लाह। हाँ जी, तो ये आप लोग उम्मीद है कि पढ़ रहे होंगे ताकि तसलसल उसका कायम रहे। सूरत यासीन से सबको बड़ी मोहब्बत होती है, पढ़ते भी हैं सुबह, तो इसको ज़रा साथ साथ समझते भी जाएं पढ़ने के साथ साथ। तो हमने जहाँ छोड़ा था पिछली दफ़ा, वहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले अहले जन्नत का जिक्र किया था, बल्कि हशर के मैदान से जिनको अर्श के साए के नीचे जन्नत के मज़े लूटने के लिए भेज दिया जाता है, उनका जिक्र। और सबसे बड़ा मज़ा वहाँ क्या है, अल्लाह ताला की तरफ जो उनको सलाम का पैगाम भेजा जाता है। और उनके मुकाबले में फिर वो जहन्नमियों का जिक्र था जो कि शैतान के बहकावे में आ गए और अपने आप को जहन्नम का हकदार उन्होंने बना दिया। तो उस रोज़ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनके मुंह पर मोहरें लगा देंगे और उनके हाथ पांव बतौर गवाह उनके खिलाफ बोलेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आखिर में कि ये जो इतना बढ़ बढ़ के बोलते थे, अल्लाह ताला के मुकाबले में तकब्बुर करते थे, ये तो हमारे इस कदर काबू में थे कि अगर हम चाहें तो इनकी आंखें मिटा दें, यानी आंखों की बिनाई ख़त्म करना तो एक तरफ, चेहरे के ऊपर से आंखों का वजूद ही ख़त्म कर दें, फिर ये कहाँ से रास्ते तलाश करेंगे। और जिन महफिलों में और जिन कामों में ये भाग भाग के जाते थे वो कैसे करेंगे। और अगर हम चाहें तो जहाँ पर ये हैं उसी जगह पर इनको हम मसख करके रख दें, इनको वहीं पर हम हिलने जुलने के काबिल ना छोड़ें। और इनकी फिर यानी वो जो काम करते फिरते हैं वो फिर कैसे करेंगे, वो चल ना सकेंगे और ना ही लौट सकेंगे कि जहाँ से वो आए थे वहाँ लौट जाए। सफ़र करें ना, कोई बंदा गया हो अपनी बीवी से छुप के, कोई बीवी हो, कोई बच्चे जैसे आजकल हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो वहाँ जाने की बजाय कहीं और गए हों और वहाँ जाके अल्लाह ताला का ये अजाब आ जाए, वहीं रह जाएं जी, तो दुनिया में पोल खुल जाए कि ये कहाँ चल के जाता, तो क्या वापस तो वो आ नहीं सकता। तो सब्र करें ज़रा। हम कभी ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऐसे काम करते हुए ये नहीं सोचते, हमें ये होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है, तो हमारी टीचर ना हमें देख ले। अल्लाह की तो बाद में बात आती है, मेरी कोई क्लासमेट ना मुझे देख ले कि देखो मेरे साथ ये कुरान की क्लास में भी जाती है और देखो ये कैसी महफिल में आई हुई है। वहाँ हमें यह खौफ होता है, यहाँ बिल्कुल आज़ाद होके कि यहाँ आते हैं आपने कुछ न कुछ हिजाब पहन के आते हैं, और वहाँ जब हम ऐसी जगहों पे होते हैं तो हमारा सब कुछ उतर जाता है, तो फिर साथ थोड़ा सा हमें खौफ भी होता है कि कोई जानने वाले ना यहाँ आ जाए। तो वो चीज़ जो है, सोचे कि उसी हालत में अगर अल्लाह ताला स्ट्रोक का अटैक कर दे, कोई फालिज हो जाए, कुछ हो जाए, इंसान कुछ कर सकता है। किस कदर बेबस हैं हम, लेकिन अल्लाह ताला के मुकाबले में झगड़ा करते हैं, बहसें करते हैं। उनका आगे जिक्र भी आएगा। अब अल्लाह ताला इंसान की जो नेचुरली हालत उम्र गुजरने के साथ होती है उसका तज़किरा यहाँ फरमा रहे हैं कि ये तो अचानक अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा
ان کی پکڑ آ جائے تو ان کی آنکھیں بھی موند لی جائیں یا ان کو مسخ کر کے رکھ دیا جائے. لیکن اگر ایسا میں اچانک نہ بھی کروں تو آہستہ آہستہ بتدریج جیسے عمر گزرتی چلی جاتی ہے انسان ایسی سٹیج میں خود بخود پہنچ جاتا ہے. وہ کتنا بھی زور لگائے اپنی حالت کو بدلنے کا یا جہاں پر ہے قائم رہنے کا کہ وہ جوان ہی رہے، یہ جوان ہی نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. کتنی اینٹی ایجنگ کریمیں لگا لیں گے آپ، کتنے ٹوٹکے استعمال کر لیں گے، ہاں، لیکن آپ کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ آپ کہاں ہیں. تو اس کے اوپر ہمارا کوئی زور نہیں. دیکھیں بچپن سے جوانی میں آتے ہیں، ہمیں کوشش محنت کرنی پڑی نہیں، آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ لے گیا. اب یہاں سے بھی ہم اضطراری طور پر بڑھاپے میں اللہ لے جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ موت آ جاتی ہے. اس کے بعد حشر نشر کا سارا جو سین ہے وہ آپ کے اختیار میں تو ہے ہی کچھ نہیں. اتنا بے باس انسان کون کتنا بڑے سے بڑا شہزادہ یا خوبصورت یا کوئی شہزادی ہو وہ کہے کہ میں ہمیشہ جوانی رہوں. کلیوپیٹرا جیسی جو تھی، جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گدی کے دودھ سے نہایا کرتی تھی اور اپنے آپ کو اسکن کو اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے، اور پتہ نہیں کہ وہ خوبصورتی کا سمبل ہے نا کلیوپیٹرا جو ہے، اور کیا کچھ وہ نہیں کرتی ہوگی. نہ اس کی وہ خوبصورتی رہی نہ وہ خود ہی رہی. کیا کر لیں گے ہم اپنے آپ کو کرنے کے لیے، جوان رکھنے کے لیے کتنا کچھ ہم کرتے ہیں. اللہ معافی دے یہ میڈم نور جہاں کو، کیا ان کے جوبن تھے، اور جب آخری دنوں بھی بیمار ہوئی تھیں اور ان کا دیکھتے تھے آپ ان کی پکچرز وغیرہ تو کس قدر عبرت کا مقام تھا. اور ساروں کا یہی ہوتا ہے. اللہ معافی دے ہمیں، اللہ معافی دے سب کا. تو اس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا. کب تک چلیں گے ہم؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ من نعمرہ، کہ جس کی عمر ہم لمبی کرتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، اس سے ہم اس کی پیدائش میں، اس کی خلقت میں، یعنی فزیکل جو اس کی حالت ہوتی ہے، خلق کہتے ہیں جو مادی یا فزیکل اس کی انسان کی حالت یا جسمانی کیفیت جو ہوتی ہے، اس میں ہم اس کو اوندھا کر دیتے ہیں. اوندھا کر دیتے ہیں، واپس پلٹا کے بچپن کی طرف لے جاتے ہیں. دیکھنے میں تو وہ جھریوں سے بھرا بوڑھا وجود ہوتا ہے، لیکن عقلی لحاظ سے بھی عقل پیچھے گئی ہوتی ہے، اور کمزوری کے لحاظ سے بھی اس کی بچوں جیسی حالت، معذوری، محتاجی، ہر چیز کے لیے دوسروں کا محتاج. ہاتھ پاؤں ہوتے بھی ہیں تو وہ ہل نہیں سکتا، وہ اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتا کہ اٹھ کے جا کے کوئی کھانا اپنے لیے بنائے یا کوئی چیز ضرورت ہے وہ لے آئے. وہ آوازیں ہی دیتے رہ جاتے ہیں. اور بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پھٹکتا بھی کوئی نہیں. اس لیے تو ہاں وہ کہتے کیا وقت ضائع ہوگا، ان کے پاس باتیں بھی آل فال ہوتی ہیں ان کی، اور پھر وہ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں نا، اس کو ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. وہ بھی اگلے یا تو کو ہنستے ہیں یا پھر بیزار ہو جاتے ہیں. ہاں اس وقت یہ نہیں نا سوچا جاتا کہ بچپن میں ہم ایک بات کتنی دفعہ کرتے تھے اور ہمیں کتنی دفعہ جواب ملتا تھا، اور ہم کیا کرتے تھے اور کس طرح. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ڈال کے بھیجی ہوئی ہے، جس سے وہ بھی ایک مجبوری ہے، ممتا کی ماری ماں کہ وہ سب کچھ کرتی ہے. لیکن وہی ماں جب بوڑھی ہو جاتی تو اب اولاد کے دل میں اللہ نے نہیں ڈال کے بھیجا کہ وہ اسی طرح ان کی کیئر کرے جس طرح کے ماں باپ نے کیے تھے. اس لیے ہمیں دعا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح تو رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر، یعنی جو نیک اولاد بھی یہ دعا کرتے بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ وہ ان کے لیے کچھ کر سکتی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ایسا کرے، ان کے اوپر رحم فرمائے. کیونکہ اللہ، اور اگر اولاد کرتی جتنا بھی کرتی ہے، حتیٰ کہ اگر ایک نظر محبت کی بوڑھے والدین پہ ڈالتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ ایک حج کے برابر. اتنے بڑے درجے رکھے گئے تاکہ بوڑھوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑا جائے. چلو لالچ میں ہی صحیح کچھ کریں، دل سے حب نہیں بھی ہے، محبت نہیں بھی ہے،
اب دیکھیں نا ہم ان کے لیے اٹینڈنٹ رکھتے ہیں, ملازم رکھتے ہیں, ان کو سے محبت ہوتی ہے؟ نہیں, وہ پیسے کے لیے, وہ پیسے کے لیے کرتے ہیں. ان کو تو وہ نہیں نا, وہ دیکھ کے اور ذرا آپ ادھر ادھر ہو جائیں, دیکھیے پھر کیسی بک بک وہ کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو ہینڈل کرتے ہیں مریضوں کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا حالت ہو جاتی ہے, انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے. جی میرے میاں کی ممانی تھی, تو ماموں کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی, وہ بچے چھوٹے تھے, اتنے مردانہ بار جس کو کہتے ہیں نا, انہوں نے بچوں زندگی گزاری, بچوں کی شادیاں کی, بیٹا بڑا اچھا تھا, بڑا وہ باہر کمانے چلا گیا, بیٹے لمس میں پڑے ہوئے, بیٹیاں بیمار ہو گئی آخر, ہاں بہت زیادہ, بہت ایکٹیو رہی آخر تک. تو وہ نا ایک دفعہ بیمار ہوئی, بیٹا گھر لے گیا, دوسری دفعہ بیمار ہوئی نا, تو بہو نے کہا کہ یہ میرے گھر میں, بہت اچھی بہو ہے, ڈی پی ایس کے پرنسپل تھی. اچھا بس نہیں, یہ تو وہ علیحدہ ایک کمرے, علیحدہ ایک گھر لے دیا, وہاں 2-3 نوکرانیاں رکھی. ہاں بالکل ایگزیکٹلی ایسے دیکھا کہ ماں باپ کو الگ گھر لے دیتے ہیں, وہاں کھانا پہنچا دیتے ہیں, نوکر پہنچا دیتے ہیں, لیکن خود نہیں پہنچتے. نہیں, خود بھی جاتے دیکھ کے, ہاں گھر والے تو یہ دیکھیے اب یہ کتنی بے بسی کی حالت ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھا دی کہ اللہم انی, بولیے سب, اللہم انی, آگے کس کے لیے پورا کریں نا ذرا, اللہم انی اعوذ بک, بڑھاپے کے بچنے کے لیے, اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر, کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے, میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بدترین بڑھاپے کی عمر سے, کہ اللہ اس عمر تک نہ پہنچائے. دیکھیے جو کرتا ہے اس کے لیے تو اجر بے شمار, لیکن جو اس مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ کس طرح سے اس کو بھگت رہا ہوتا ہے, نہ کوئی. تو اب وہی بات ہے کہ عقل بھی بچوں جیسی ہو گئی اور جسمانی طور پر بھی بچپن کی طرف لوٹ جاتے ہیں. جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر گھر لے آتے ہیں, جی جب فوت ہو جاتے ہیں ہاں پھر گھر لے آتے ہیں. ہاں بس. اور دیکھیے دوسرا باپ آج کل دیکھ لیجیے, اولادیں ساری مجھ سے باہر ہیں, اور جب ایسا وقت آتا ہے اولاد پہ, ماں باپ پہ, ہوتے ہی نہیں. آپا آج کل تو وہ گاڑی نہیں لاتے, کسی کے بچے باہر تھے میرے ملنے والے, تو وہیں پہ جی تو ہاسپٹل ہی رکھا, نلاد لا کے وہی رکھا, نہیں تو ایم 1 گھنٹہ پہلے لے آئے. تو یہاں ہمارے یہاں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں بھی بڑا اچھا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے نہ لانے کا, کر کرا کے نا. پیچھے ہمارے بھی کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی تو انہوں نے وہیں پہ, ان کی حالت بھی ایسی تھی کہ کروا تیار شیار کروا کے گھر لے کے آئے تھے. تو حالانکہ خود سے کرنے کا کتنا اجر, میت کو غسل دینے کا. کراچی میں تو نا کوئی بھی نہیں گھر لاتا, گھر بھی ہو نا وہاں سے کروا دیتے. وہاں پہ اور دیکھیے سنتے ہیں نا, ہر کام کے لیے پیسہ خرچو کر لو, جو سہولت لینی ہے لے لو, آپ پیسے سے ہر چیز ہے. ہم بھی جاتے, آپ نے دیکھا نہیں ہے جو آپ کے ہیں موٹر وے پہ آپ کے قیامت و عام جہاں ہیں, تو وہاں ایک پبلک ٹوائلٹس ہیں تو ایک 50 روپے والے ہیں, اور جو پیسے دے گا وہ جا کے اپنا ایزیلی فارغ ہو کے وہاں سے آ جائے. ہاں لیکن وہی دیکھیے نا کتنا, یہاں تو یہ سارا پروٹوکول مل رہا ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, جب اللہ کے پاس جاتے وہاں کیا یہی سب کچھ قابل ہیں کہ ہمیں فرشتے بھی ہاتھوں ہاتھ لیں, اور اسی طرح سے ہمیں وہی پروٹوکول دنیا والا دیں جو کہ ہم اپنے لیے ہم افورڈ کر سکتے ہیں نا, اس لیے ہم وہ سب کچھ کر لیتے ہیں. کھانا پینا بھی ہمارا اسی سٹینڈرڈ کا, اور ہمارا ہر چیز جو ہے. تو پاپا کل میں نا اپنے ہمسائی ہے میری پروین, اس کے گھر گئی, ان کی والدہ آئی ہوئی تھی, تو ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, یعنی ان کے ابا فوت ہو گئے. تو وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے فوت ہونا تھا, یہ پروین آئی تھی, تو پروین کو کہتے ہیں جدو میں مر جاؤں گا تیری ماں نے رول جانا ہے. تو کہتی ہیں دیکھ میں رلدی پئی ہوں, میری نوہ مینوں گھر نہیں بڑھن دی. بس یہ ضروری ہے, تو بس بعض دفعہ خدا خوفی بھی بازی ہو جاتی ہے, لیکن اب تو بالکل ہی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے کے افضل العمر تک پہنچانے کے دعا سب پڑھا کرے.
ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، چلتے پھرتے ہمیں لے جائے، بہترین حالت میں اللہ تعالیٰ لے کے جائے. تو ہاں کوئی بھی ہو، سب کے لیے دعا. انسان اپنے آپ بھی. اچھا آپا وہ کہتی ہیں کہتے تو دیکھیے خواہش تو یہی ہوتی ہے، لیکن پھر آگے اللہ نے یہ دنیا زندگی آزمائش ہے نا، جو بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، جو اوپر والے ان کے لیے بڑی آزمائش ہے. یہ جو بتا رہے تھے ابھی کہ جس نے بیوہ نے اپنے بچوں کو پالا، پڑھایا، شادیاں کی، تو کہتے ہیں نا کہ جو کرے گا وہ آگے وہی ہے. اس نے تو اتنا کیا تو اس کے بیٹوں نے نہیں سنبھالا. ایکسکیوز می، آج کل الٹ سلا ہماری فیملی میں ہو رہا. جنہوں نے کیے ہیں ان کے بہت اچھے نکل آئے ہیں، جن کے اچھے تھے بہت برے نکل آئے. 14ویں صدی میں یہ اللہ تعالیٰ کی الٹ اس سلے کی چوائس ہے. اللہ تعالیٰ کیا کس کے ساتھ کس آزمائے، اس نے کہا ہم نے آزمانا ہی آزمانا. آپا وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی تو پھر مجھے کہتی اچھا ہیں، چلیے اب آگے چلیں. یہ تھوڑی سی بات سن لے ان کی. ہاں کہتی ہیں میں اکیلی کمرے میں ہوتی ہوں، میں گھبرا جاتی ہوں، پھر میں اپنے کسی پوتی یا پوتے کا دروازہ کھٹکھٹا کے، کہتے ہیں اپنے کمروں میں ہوتے ہیں، میں جاتی ہوں تو کہتے ہیں دادو تم کیا ڈسٹرب کرنے آ گئی ہو. وہ اچھے بھلے اب وہ تو معذور یا اکیلی ہیں، ویسے کوئی ٹچ نہیں کرتا تو جو ہی نہیں ہوتی اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے. اللہ تو اللہ تعالیٰ اسی نقشے کو ہمارے سامنے لا رہے ہیں کہ وہی انسان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے. دیکھیے بچپن میں کھاتے کہتے جی زیادہ اچھی چیزیں کھلاتے ہیں، بڑے ہو جائیں، مطلب یہ تاکہ بڑے ہو جائیں، ان کی اچھی صحت بن جائے، جوانی میں بھی ہم، اور وہی خوراکیں بلکہ ان سے بہتر بڑھاپے میں بعض اوقات ہمیں دی جاتی ہیں یا ہم کھاتے ہیں، لیکن وہیں کے وہیں ہیں. نہ وہ صحت بہتر ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کھایا لگتا ہے، بلکہ الٹا معدہ خراب ہو جاتا ہے. کچھ کھا لو اپنی اس کے خلاف. ہاں بس دیکھیے تو بس یہ چیز ہے کہ وہی کھانا ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جاتا ہے جس کو ہم انجوائے کیا کرتے تھے. تو اس لیے انسان کی جو بھی جوانی ہے، جو بھی عروج ہے، اس پر کسی چیز کا اپنی صلاحیتیں ہیں، کتنے قابل بندے ہوتے ہیں، اس پر کبھی انسان تکبر نہ کرے، کیونکہ یہ سب صلاحیتیں، یہ سب مال و دولت بڑا ہی فانی ہے، بے وفا ہے. سیدھی بات کہ بے وفا ہے، یہ سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ہر چیز ساتھ چھوڑ جاتی ہے. تو اب اسی کو ہمارے سامنے رکھ کے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو کہ یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں، یہ اعضاء، یہ عقل دی ہوئی ہے، یہ مشینری، سرکاری مشینری ہے، اور سرکار جب چاہے وہ اپنے آپ کو واپس لے سکتی. تو جوانی میں تو آپ دیکھیے نا، کوئی اللہ نہ کرے کوئی تکلیف آتی ہے کہ دنیا سے ہی اس کے چلا جاتا ہے تو اچانک ہی سب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ پہ، اچانک موت پہ. لیکن بڑھاپے میں آہستہ آہستہ موت کی طرف انسان بڑھ رہا ہوتا ہے، کچھ بھی کر لو، لیکن وہ وقت آگے رہتا ہے اور وہ آ جاتا ہے. اتنی ویکنس ہو جاتی کہ بس کہتے کہ بس سانس ہی ہے جو اٹکا ہوا ہے اس کا. تو فرمایا کہ من نعمرہ ننقصہ فی الخلق، اور ہم جس کی عمر دراز کرتے ہیں اسے اس کی خلقت میں، اس کی پیدائش میں، اس کی ساخت میں اوندھا کر دیتے ہیں. افلا یعقلون، یہ کیا پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیوں نہیں اس وقت سے ڈرتے، اور کیوں نہیں یہ سوچتے کہ ہمارا سارا وجود جو ہے اس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمتیں لگاتے تھے نا کہ آپ تو شاعر ہیں، شاعری کرتے،
قرآن کے الفاظ جو ہیں اس کے اندر نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ غنا رکھا ہوا ہے, ایک ردم رکھا ہوا ہے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت کرتے تھے اثر ہوتا تھا جیسے شعر کا اثر ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ شاعر نہیں ہیں, کیونکہ جو شاعر ہوتے ہیں یا شاعری جو ہوتی ہے وہ سب کیا ہوتا ہے, خیالی, خود ساختہ, ہاں, مبالغے پر مبنی, جھوٹ پر مبنی. اور جتنا زیادہ جھوٹ, جتنا زیادہ مبالغہ ہوگا اتنے ہی زیادہ وہ شاعری کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ہاں دیکھیے, شاعر اگر کسی کا قصیدہ پڑھنے پر آتے ہیں تو اس کو زمین آسمان کے قلابے لگا دیتے ہیں, اور اگر کسی کی ہجو لکھنی پڑ جائے تو اس کی آگا پیچھا کچھ چھوڑتے ہی کچھ نہیں. کوئی مر جائے تو اس کا مرثیہ لکھتے ہیں تو رلا رلا کے مارتے ہیں. اب دیکھیے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ان کا جو سارا وہ واقعہ ہے کربلا کا, اس کے اوپر نہ بھی رونا آ رہا ہو تو آ جاتا ہے. تو ایسے الفاظ اور ایسے طریقے سے تو ہوتا مبالغہ بہت زیادہ اس پہ شامل. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اس کے اندر اثر تو تھا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شعر نہیں ہے. اور شعر تو آپ کو آپ کی شان ہی نہیں کہ آپ شعر کہیں, کیونکہ شاعروں کا جو اپنا کردار ہوتا ہے اس کو آپ سورۃ الشعراء میں پڑھ چکے ہیں. عمومی طور پر جو ہوتا ہے کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے, یہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آپ کی شان ہی نہیں شاعری کرنی. حالانکہ اس وقت کا جو دور تھا وہ تھا ہی شاعری کا زمانہ, ہر بات ہی شاعری میں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صاحب نے کبھی شعر کسی نے پڑھے بھی یا آپ نے دہرایا کوئی تو آگے پیچھے کر دیتے تھے الفاظ. تو بعض اوقات ابو بکر اس کی تصحیح کرتے تھے کہ اس طرح نہیں اس طرح. بعض اوقات اتفاقاً آپ کی زبان سے وہ ماحول ایسا تھا جیسے آپ پڑھتے ہیں وہ کون سی غزوہ حنین تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ذرا لگائے وہ کہتے تھے کہ وہ کہتے چلے جا رہے تھے انا نبی اللہ کذب انا ابن المطلب. ہاں اس طرح کا وہ مطلب اور وہ ملتے جلتے اس طرح سے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جیسے میں وہ نبی ہوں, اپنا تعارف کرواتے تھے نا وہ جو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہ ہم نے آپ کو شعر سکھایا. یعنی شعر و شاعری جو ہے یہ کوئی نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہر کوئی شعر نہیں کہہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے تو آپ کو یہ سکھایا ہی نہیں شاعری کرنی, اس لیے یہ کیسے آپ کو شاعر کہہ سکتے ہیں. اور یہ آپ کو شان بھی نہیں ہے, بلکہ جو آپ پیش کر رہے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین, کہ یہ جو آپ پیش کریں گے نہیں ہے مگر کتاب نصیحت اور واضح قرآن. ذکر نصیحت کہ یہ کیا ہے, یہ نصیحت ہے, یہ یاد دہانی ہے. ذکر کس کہتے ہیں, یاد دہانی تمہارے لیے. وہ سبق جو تم نے عہد الست میں وعدہ کیا تھا وہ جو بھول گئے ہوئے ہو اس کو یاد دلانے کے لیے کہ تمہارا کوئی رب ہے, یہ قرآن آیا ہے. اور ذکر کا ایک اور مطلب کیا ہوتا ہے, یہ نصیحت اور یاد دہانی کے علاوہ بولیے کوئی نہیں, ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ, لیکن آپ کو بتایا جا چکا. ذکر کہتے ہیں عزت و شرف. یہ شرف تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے کہ قرآن مبین کو تمہارے اندر نازل کیا ہے. کسی اور قوم کو اس کام کے لیے نہیں چنا. تو جس کو قرآن مل جائے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کسی بھی شکل میں. اب ہم قرآن لے کے بیٹھے ہوئے, قرآن کے طالب علم ہیں, اس وقت ہم کسی فرینچ یا انگلش کلاس میں بیٹھے ہوں یا ہسٹری جغرافی کی کلاس میں بیٹھے ہوں, تو اس کلاس کے مقابلے میں اس کلاس کی جو عزت و شرف ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اس کو تو اتنی عزت و شرف ہے کہ ہم اس کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں, اس کی بے ادبی نہیں ہونے دیتے, اس کو پیچھا نہیں کرتے. یعنی ظاہری بھی جو اس کا آداب ہے اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جس کو تم شاعری کہہ رہی ہو
یہ تو بہت بڑا اللہ نے شرف تمہیں دیا ہے، اور یہ تو ایک نصیحت ہے اور کھلی یعنی قرآن بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے، اس کو پڑھو بار بار اپنی یاد دہانی کے لیے. اور دیکھیے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں ہر دفعہ نیا لگتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ ترجمے سے یہ تفسیر سے پڑھتے ہیں، اور بعض ویسی چیزوں پہ آپ پڑھ کے اچھا پہلے تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، میں تو یوں ہی گزر جاتی رہی ہوں، اچھا اس کا یہ مطلب ہے. تو بار بار پڑھنے کی قرآن کا مطلب ہی کیا ہے؟ جس کی قرات بار بار کی جائے. اور یہ کس لیے آیا ہے؟ لینذرا، تاکہ یہ خبردار کرے من کانا حیا، جو زندہ ہو. ایک تو ویسے جسمانی طور پہ زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے. آسان لفظ میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو زندہ لوگ ہیں وہی اس کو پڑھ کے اس نصیحت اس پہ کی گئی نصیحتوں پر عمل کر سکتے ہیں. جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے کتنا بھی آپ اس کے سراہنے بیٹھ کے پڑھے، اس کی آخری سفر کے لیے ہو سکتا ہے وہ کوئی سہولت کا باعث ہو کہ اچھے جانشین چھوڑ کے گیا ہے، لیکن وہ اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ بند ہو چکا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ اب قرآن پڑھ رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے لیکن وہ عمل نہیں کر سکتا، بلکہ پھر یہی کہتا ہے کہ ہائے افسوس، پھر افسوس کا مرحلہ ہے وہ کہ میں کر لیتا. اس لیے قرآن کس کے لیے ہے؟ جو زندہ لوگ، تاکہ وہ پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، عمل کریں. وہی ابھی ہم بڑھاپے والی بات پڑھ رہے ہیں کہ قرآن ایک بوڑھا شخص پڑھ رہا ہے، ایک جوان پڑھ رہا ہے. اب بوڑھا چاہتا بھی ہے کہ میں کوئی سوشل ورک کروں، میں جاؤں، میں یہ کام کروں، میں وہ کام کروں، لیکن وہ نہیں کر سکتا. لیکن جوان جو ہے اس کے اندر اتنی انرجی ہے کہ وہ دوسروں کی تیمارداری بھی کر سکتا ہے، وہ جا کے جہاں بھی ضرورت ہو دوسرے انسانوں کی خدمت کر سکتا ہے، وہ کما کے بھی پیسہ لا سکتا ہے اور اس پیسے کو بھلائی کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے. لیکن ایک بوڑھا شخص جو دوسروں کا ہر لحاظ سے محتاج ہے وہ کیسے کرے گا؟ جب زندگی میں اللہ دکھاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. بعض دفعہ ماؤں کا دل چاہتا ہے ہائی میں کر سکتی تو تمہیں یہ چیز پکا کے دیکھتی ہو تو پکا کے کھلاتی، ہاں، لیکن ان کی وہ ہمت ہی نہیں رہ گئی ہوتی. تو جو بھی وقت ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے، کیونکہ اب آگے ہی چلے جا رہے ہیں، اب پیچھے نہیں لوٹنا. تو جو بھی جتنا بھی اس وقت آپ کے اندر ہمت ہے، جو کچھ بھی ہے، اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنایا جائے، کچھ کریں جو بھی کر سکتے ہیں. اور کچھ نہیں تو دیکھیے بڑھاپے میں اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے بوڑھوں کو بھی دیکھیے یا تو ان کو ٹی وی کے سپرد کیا ہوتا ہے، اور آج کل تو موبائل بھی ہیں بوڑھوں کے ہاتھوں میں، ان کو یہ سکھا دیتے ہیں، اور یا پھر وہ ہر وقت بہو بیٹوں کو کوسنے میں لگے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اپنے پچھلے وقت کو بھی دہرا کے کہ اللہ نے شکر کریں کہ مال و اولاد دی، دولت دی، جو کچھ بھی ہے، تو وہ اس طرح سے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ وہ لوگ جو کہ زندہ ہیں. اور پھر جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے، وہ زندگی یعنی روحانی طور پر جو انسان زندہ ہے، جن کی زندگی جیتے جن کی روحیں مردہ ہو چکی ہیں. روح کب مردہ ہوتی ہے؟ جب زمین مر جاتی، جب آپ اس کی سنتے ہی نہیں ہیں. قرآن یعنی رمضان کا مہینہ کس لیے آیا ہے؟ اسی لیے تاکہ وہ جو کمزور ہو گئی ہوئی ہے روح آپ کی 11 مہینے دنیا کے بکھیڑوں میں پڑھ کے، اس کو طاقت دی جائے. ایک مہینہ اس کے لیے ریفریشر کورس آ جاتا ہے کہ اب ذرا جسمانی تقاضے ان کو پیچھے رکھو، بہت کر لیا جسم کی خدمت، اب روح کی طرف توجہ کرو، قرآن پڑھو. روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے. ہر طرح سے دیکھیے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر، تراویحوں کے اندر، اور گھر والیاں دیکھیے، ہم جو دورہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی، کئی لوگ گھر والیاں آتی نہیں ہیں کہ ہم نے تو اتنے قرآن پڑھنے ہوتے ہیں تعداد کے لحاظ سے بھی،
زیادہ سپیڈ ہوئی ہوتی ہے. اللہ نے وقت میں بھی برکت دی ہوتی ہے اسی قرآن کی وجہ سے. تو وہ روحانی غذا ہماری کیا ہے؟ یہ قرآن. تو فرمایا کہ یہ یہاں یعنی زندہ ہونے سے مراد فزیکلی زندہ بھی ہے اور اصل روحانی طور پر زندہ ہونا. اب دیکھیے نا وہ جو ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ تھے, جسمانی طور پر تو وہ زندہ تھے لیکن ان کی روحیں مردہ ہو چکی تھی, کیونکہ ان کو کوئی غذا ملتی روحانی تو وہ ان کی روحیں زندہ رہتی, یعنی زندہ ہوتی اور اس کا کوئی فائدہ اٹھاتی. کہ لہذا جو خبردار کی انذار جو ہے ینذرا, تاکہ تم خبردار کرو. انذار کیا؟ خبردار کرنا. خبردار کیا جانا ان کے لیے ہی فائدہ مند ہے جو روحانی طور پر زندہ ہیں. ابھی بھی ہم میں سے بھی کون زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے؟ جو روحانی طور پر زندہ ہے, جس کی روح زندہ. اور دیکھیے جیسے آپ پہلی دفعہ قرآن سنتے ہیں یا کسی قرآن کلاس میں جاتے ہیں یا کسی دورہ قرآن میں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے میری روح بڑی دیر کی پیاسی تھی اور اس کو اب پانی مل رہا ہے. یہی تو وہ چیز تھی جس کی مجھے ضرورت تھی. بندہ وہ سوچتا ہے کہ روحانی طور پر جو اندر وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھے کس چیز کی کمی ہے. تو یہ روح کی غذا ہے. جسم کو غذا چاہیے ہوتی ہے تو اس کا مطالبہ کرتا ہے. آپ کو دیکھیے پیٹ میں کیسے کیسے آپ کے ہنگر پینگز اٹھتی ہیں اور آپ اٹھتے ہیں کہ بھوک کے لیے. تو اسی طرح روحانی طور پر بھی آپ کو تلاش ہوتی لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں. تو جس طرح ہی یہ آپ کو قرآن ملتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سوکھی زمین کے اوپر پانی چھینٹا پڑ جائے بارش کا تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور طلب اس کے اندر ہو جاتی ہے. اور روحانی طور پر زندہ وہی شخص ہوتا ہے جس کی فطرت جو ہے ابھی مسخ نہیں ہوئی ہوتی. اب یہ ابو جہل جیسے لوگ تھے اس کی فطرت انہوں نے مسخ کر لی. جو اچھائیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ بھی پیچھے پڑ گئی. اب کہا جاتا ہے نا یہ ابو جہل جو تھا, جب یہ ابو الحکم ہوتا تھا یا عمر اس کا نام تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مقابل تھا. وہ خوبیاں جس کے اندر, لیکن جب اس نے روحانی طور پر اپنی روح سے وہ کام نہ لیا تو اب کیا ہو گیا؟ اب وہ ابو جہل بن گیا ابو الحکم سے. اب اس کے اوپر قرآن کا کوئی اثر ہی نہیں ہو سکتا. تو یعنی اس نے اپنی جو فطرت ہے, فطرت کیا ہوتی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, فطرت کا تقاضا ہوتا ہے, یہ فطری تقاضا ہے کہ اس کی جو روح ہے, اصل ہماری فطرت کیا ہے؟ روح, جس کے اوپر ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو ہماری اصل ہے, جو ہمیشہ سے ہے, اسے ہمیشہ رہنا ہے. اسی اصل کے اوپر, اسی فطرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ مجازی لباس ہمیں جسم کا دیا ہوا ہے تاکہ ہم اپنی روح کو اس مشینری کے ذریعے جسم کا دیا ہوا ہے تاکہ ہم اپنی روح کو اس مشینری کے ذریعے سنوار سکیں, اس کو جلا بخش. ہماری مرضی ہم جو بھی اس سے کام لیں. تو فطرت کی راہ پا لیتے ہیں, ان کے اوپر تو قرآن کا اثر کرتا ہے. دیکھیے تو فطرت جو ہوتی ہے یہ وہی چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ جس پر یہی بات وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے اوپر اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا, اس لیے ہر پیدا ہونے والا بچہ معصوم ہوتا ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہو, کسی مذہب کے گھر میں پیدا ہو جائے, یا وہ جس کو اب عام طور پر اللیگل بچے کہہ دیتے ہیں, بظاہر وہ اللیگل ہیں لیکن فطرت میں پیدا ہوئے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت میں ان کو پیدا کیا ہوتا ہے, وہ معصوم ہوتے ہیں. فطرت معصوم ہے, فطرت روحانی وجود ہے, کیونکہ فطرت یا روح کا تعلق جو ہے عالم امر سے ہے. اور لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ نا یہ فطرت کا لفظ جو ہوتا ہے نا
ہم خلقت کے معنوں میں بھی بولتے ہیں. خلقت ہوتی ہے کہ ہمارا مادی جسم جو ہے, ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اپنی خلقت میں اس کو لٹا دیتے ہیں فزیکلی مینٹلی. جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور جسم عطا کیا ہوا ہے, یہ ہے مادی زندگی کا تعلق ہے. یہ انسان کی خلقت ہے, اس کی تخلیق ہے, اس طرح سے ہوئی ہے. اصل وجود اس کا کیا ہے؟ وہ جو عالم امر سے آیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ اس کی روح ہے. تو ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ فطرت یعنی خراب ہے. عموماً کسی کو ڈانٹ رہا ہوتے اس کی تو فطرت میں فلاں بری چیز یہ کہہ دیتے ہیں پڑی ہوئی ہے. جھوٹ تو اس کی فطرت میں شامل ہے. نہیں, جھوٹ فطرت میں شامل نہیں ہے, جھوٹ اس کی خلقت میں. ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ جھوٹ بولنے والے ہوں, تو جینیٹیکلی وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. یہ جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں والدین میں بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں, وہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کی گھٹی میں پڑا ہوا جھوٹ. تو اور عام طور پر ہمارے ہاں تو یہ حقیقت اس میں ہے یا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن کچھ ہے بھی کہ جو گھٹی دینے والا ہوتا ہے اس کے اثرات بھی آتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کرتے ہیں, ہاں اچھے انسان کی گھٹی سے دلوانی چاہیے. تو یہ بڑا میں ذرا مضمون جو بیان کر رہی ہوں ان کو سمجھنے والا ہے. اس کو سمجھیے کہ فطرت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے امر, اللہ کے عالم امر سے جو ہماری روح آئی ہے وہ فطرت کے مطابق ہے. اللہ جب پیدا کرتا بالکل معصوم بے داغ, جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی طور پر بھی. اچھا, اسی طرح ایک لفظ استعمال کیجیے سرشت. اس کی سرشت میں یہ سرشت فارسی کا لفظ ہے, اور سرشت اور خلقت ہم معنی ہے. فارسی میں اب سرشت کہہ لیتے ہیں, لیکن اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ, کہ وہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تو خلقت میں شامل ہے, اس کی تو گھٹی میں چیزیں شامل ہے, اس کی تو سرشت میں یہ شامل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کی فطرت میں یہ ہے. کسی اچھی بات کو تو آپ منسوخ کر سکتے ہیں, اور وہ فطرت ہے سراپا خوبی, اس میں کوئی کج ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے اوپر قرآن جو ہے اس کی نصیحت کارگر ہو سکتی ہے جس کی روح زندہ ہے, جس نے اپنی روح کو مسخ نہیں کیا. اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, تاکہ آپ اس کو خبردار کریں جو زندہ ہو, جس کی فطرت جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. کیونکہ آتا انسان بڑا نیک پاک صاف ہے, لیکن اس کے اوپر پھر دنیا کی جب کوٹنگ چڑھ جاتی ہے تو فطرت اس کی مسخ ہو جاتی ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. کس لیے قرآن آیا ہے؟ تاکہ کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. کس چیز کی؟ عذاب کی. کہ اگر انہوں نے اس نصیحت سے منہ موڑا, اس کو قبول نہ کیا, تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو حجت ہے وہ پوری ہو جائے گی. کہ جیسے اللہ نے کہا کہ میں نے تو کچھ لوگوں کو بنایا جہنم کو بھرنے کے لیے, یعنی جہنم کو بھرنے کے لیے, کہ ایسے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں. ہاں جی ہے جو کیا ہو گیا, جاؤ اللہ بولو. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون. کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اللہ بھی نعمتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ہم نے جو چیزیں اپنی قدرت سے بنائیں یا اپنے ہاتھوں سے بنائیں, یعنی ان کے لیے, اور اس میں خاص طور پر پیدا کیا ان کے لیے کیا؟ چھپائے. انعامن فہم لہا مالکون, پس وہ ان کے مالک ہیں. کہ بنائے, کیا یہ دیکھتے نہیں
کہ جو چوپائے ہیں ان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، لیکن بنانے کے بعد انسانوں کے سپرد کر دیا، اور وہ اب اس کے مالک بن گئے، کہتے یہ گائے میری ہے اور یہ بکرا اس کا ہے. ہاں، مالک انسان بن جاتے ہیں. پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. پھر ان کو جو پیدا کیا تو ان کے اندر جو اللہ نے خوبیاں رکھی اور انسان کے جو کنٹرول میں کیا ان کو، وہ کتنی بڑی نعمت ہے. اب دیکھیے آرام سے کوئی بچہ بھی ہو تو بھینس کا دودھ جو دھو لیتا ہے، بھینس ٹانگیں نہیں مارتی اس کی، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ڈال کے بھیجا کہ تم نے مارنا نہیں ہے، ورنہ ایک ٹانگ وہ مارے تو دودھ دھونے والا اڑ کے کہیں جائے. ایک اونٹ کو دیکھیے جی، چھوٹا سا بچہ بھی اس کو لے کے اس کی چل پڑتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چل جاتا ہے، اور اتنا سا جو شیر یا چیتا ہے اس کو نکیل ڈالی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے آپ کے قابو بھی نہیں کیا. انسان کو لیکن اتنی قدرت ہے کہ ہر ایک کو نہیں، کہ اس کو بھی ٹیم کر لیا جاتا ہے، اس کو بھی قابو میں کر لیا جاتا ہے، لیکن ہر کوئی نہیں. اور وہ بھی درندہ ہے، کسی نہ کسی وقت وہ درندہ ہے نا، وہ اپنا آپ دکھا دیتا ہے. لیکن جو چوپائے ہیں، چوپائے کسی نے اللہ نے بنایا 8، آپ کو سورہ انعام میں بتایا، 2 اونٹ نر مادہ، 2 بکری بکرا اور بھیڑ مینڈا اور گائے اور بیل. ٹھیک ہے، یہ 4 قسم کے جن کی 8 وہ بن جاتے ہیں. اب ان 8 پہ آپ غور کریں تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا کے بھیجا ہوا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو سواری کے لیے بھی پیش کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جب سوار ہوتا ہے اس کے چوپائے کو بھی تو اپنے کندھے نیچے کر لیتا ہے. جو اونٹ ہوتا ہے اس کے اوپر سوار ہونا کتنا مشکل، اللہ نے اس کو اتنا اونچا ہے، وہ اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ صحراؤں میں چلنے والے تاکہ ٹانگیں اس کی ریت میں جو ہیں وہ دور تک دھنس بھی جائیں تو وہ بچ جائے. سب کچھ اپنی جگہ، لیکن انہی ٹانگوں میں اللہ نے اس کو 2 گھٹنے عطا کیے ہوئے. آپ نے دیکھا اونٹ جب بیٹھتا ہے پہلے یوں آگے کھنچ جاتا ہے، پھر وہ پیچھے، یعنی پہلے ایک طے کرتا ہے اپنے گھٹنے، پھر وہ دوسرے کرتا ہے، پھر اس لیول پر آتا ہے جہاں پر کہ انسان اس کے اوپر سوار ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں ان کا مالک اللہ ہے، پیدا اس نے کیا. وَذَلَّلْنَاهَا، ہم نے ان کو تمہارا فرما بردار کر دیا، تمہارے لیے تابع کر دیا. اور ان میں سے کسی پر رکوبہم، تم سوار ہوتے ہو. رکبہ سواری کو کہتے ہیں، مرکب سواری، مرکب رکبہ. ان میں بعض میں آپ سوار ہوتے ہو. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ کو تم کھا بھی جاتے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کن کے اوپر سواری کی جاتی ہے، اور کس طرح سے اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا کہ ہم آرام سے اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور کس طرح سے ہم انہی اتنے بڑے بڑے جانوروں کو ذبح کر لیتے ہیں، اونٹ کی قربانی کر لیتے ہیں اور اس کا گوشت ہم استعمال کرتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اب ان کو کھانے کے علاوہ بھی بڑے فائدے ان کے اندر ہیں. بہت سے کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں ان کے اندر. کیا ہے؟ اب ذرا دودھ پہ غور کر لیں نا، ذرا دودھ کے کتنے بائی پروڈکٹس ہیں. سب سے پہلے گھر میں تو آپ دہی بناتے ہیں، ہاں، اس کے بعد آپ دیکھیے جو مٹھائیاں بنتی ہیں، جو حلوے بنتے ہیں، ڈیزرٹس بنتی ہیں، مکھن، پنیر، ہر کتنی چیزیں. اور پھر ان کے اون، کھال، خون، ایک ایک چیز جو ہے استعمال میں آ جاتی. ان کی کھالوں سے آپ دیکھیے، اونٹوں سے آپ سورہ نحل میں پڑھتے، کیا وہ گھر بناتے ہو تم، خیمے، ڈیکوریشن پیسز دیکھیے آپ کتنے ملتان میں بنائے جاتے ہیں. اور ان کی کھال سے پوشاکیں بنائی جاتی ہیں، جائے نماز بناتے ہیں، قالین بنا لو، کچھ کر لو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ
ان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان میں انسانوں کے لیے بہت سے کھانے پینے کی چیزیں ہیں. افلا یشکرون، اس کے باوجود یہ اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ جس نے ان چوپایوں کو بنا کر تمہارے قابو میں کر دیا اور تم ان سے اتنے زیادہ فائدے اٹھا رہے ہو، اس کے باوجود تم جانوروں کو بتوں کے نام پون کر دیتے ہو. ان کے نام پہ ان کے ڈیووٹ کر دینا، پون کر دینا کہ ان کے کس طرح ہمارے ہاں بھی مزاروں کے لیے، قبروں کے لیے، پیروں کے لیے جانور پالتے ہیں، ان کی وقف کر دیتے ہیں کہ بڑے ہوں گے تو ان کے وہاں جا کے آستانے پہ ہم قربان کریں گے. آپا یہ گھوڑا جو امام حسین کا ہاں وہ گھوڑا بھی دیکھیں کس طرح خوش قسمت گھوڑا ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں کیا کیا کھلا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ جو گھوڑا نکالتے ہیں، ان کی خصوصی پرورش کی جاتی ہے، خصوصی اس کی خوراک کی جاتی ہے. تو وہ تو اس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی، خدمت کوئی نہیں لی جاتی، حالانکہ وہ تو اللہ نے بنائی خدمت کے لیے ہوئے، ان کے تو لاڈ پیاری ہوتے رہتے ہیں. ہاں تو اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنے اونچے اور کتنے صحت مند ہوتے، گورے چٹے. ہاں کہتے ہیں وہ جو کربلا کے میدان میں وہ گھوڑا جو ہاں جب آپ ہوئے تھے نا تو اس وقت تھا یہ اسی گھوڑے کی نسل چلتی آ پتہ نہیں، یہ نہیں پتا میرے نسل وہ کہاں سے لے کے آتے ہیں، ان کی اللہ ہی جانتا. بس باتیں جو بھی ہے اس کو نسبت دیتے ہیں تاکہ اس کی زیادہ قدر ہے. اور اس کو ہاتھ لگا لگا کے نا گھوڑے کو، آپ نے کبھی دیکھا ٹی وی میں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو گھوڑے کو سلام کرتے، اس کو ہاتھ لگا کے پھر اپنا وہ کرتے، اور پتہ نہیں جا کے کس طرح سے اس گھوڑے کی کیا شانیں ہو جاتی ہیں. منتیں بھی باندھتے ہیں. بات یہاں یہ ہے کہ دینے والا اللہ اور منسوب اس کو ان چیزوں کو کہاں کہاں کیا جاتا ہے. حالانکہ شکر خدا کا ہونا چاہیے تھا جس نے یہ جیتے جاگتے سواریاں اور کھانے پینے کے ذخیرے آپ کے سپورٹ کر دیے. کتنا کتنا گوشت نکلتا ہے ان سے، اور کتنا کتنا دودھ روز کا آپ لیتے ہیں ان سے، کئی کئی گیلن آپ لیتے ہیں ان سے دودھ. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ سب نعمتیں پانے کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اسی رب کا شکر کرتے اور اسی کو اپنا معبود حقیقی اور واحد معبود مانتے. انہوں نے اس کے سوا، اللہ کے سوا اپنے خیالی معبود بنا لیے. لعلہم ینصرون، کہ شاید وہ مدد کیے جائیں. انہوں نے مدد کیا کرنی ہے ان معبودوں نے، وہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. لیکن ان کے عقیدے ہیں کہ یہ ہمیں مال و اولاد سے نوازیں گے، ہماری جو بھی منتیں مرادیں پوری کریں گے، چاہے وہ بت ہوں یا اہل قبور ہوں. ان سب سے ہم بھی مسلمان ہوتے ہوئے وابستہ کر لیتے ہیں. یہ دینے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جیسے سفارش کریں گے قیامت کے دن، شفاعت بھی تو ہے نا عقیدہ ہمارا. کون شفاعت کے قابل؟ جس کو اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ذرا پرے پرے رہنا چاہیے. لا یستطیعون نصرہم، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان میں طاقت ہی نہیں ہے. وہم لہم جند مخدرون، بلکہ اس کے برعکس وہ جو ان کے معبود ہیں ان کے لیے حاضر باش، یعنی جو بلکہ الٹا وہ کام کریں، ان کے جو مرید ہیں وہ اپنے معبودوں کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں.
جو ہر وقت ان کے ارد گرد رہتا. آپ دیکھتے کبھی آپ نے کسی پیر کو دیکھا وہ اکیلا چلا آ رہا ہو؟ جب تک اس کے ساتھ 10 20 50 لوگ نہ ہوں. وہ تو پیر ہے. ہمارے تو سیاستدان بھی اکیلا کوئی نہیں کہیں جاتا, کوئی باڈی گارڈ ہوتے ہوتے, کوئی ویسے چمچے ساتھ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا مدد کرنی ان لوگوں کی, جبکہ ان کی حفاظت, ان کو اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ کی ضرورت ہے. اگر ان پیروں کی یا ان لیڈروں کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہ ہو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے, تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. اگر ان کو نذرانے نہ دیے جائیں تو نہ ان کی اتنی جائیدادیں بن سکتی ہیں, ان کے گھر بار چل سکتے ہیں, تو اور نہ ہی اب دیکھیے کہ نہ یہ سارے سلسلے جو ہیں ان سے چلتے, اور نہ ہی اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے تو جتنے پیسے ان کے جو گلے ہوتے ہیں, خزانے ہوتے ہیں, لاکھوں روپیہ روز ہر جگہ سے 2 2 3 3 دفعہ کہتے ہیں یہ ہمارے داتا دربار میں بھی جس کو سو کالڈ کہ وہاں خالی کیے جاتے, اتنے لوگ نذرانے. تو اسی وجہ سے بھی اتنا پیسہ ہے, اس کو اچھے کاموں میں بھی لگاتے ہیں. وہ محکمہ اوقاف کیا سپرد ہے, وہ لنگر جو کھولے ہوئے ہیں, یتیموں بیواؤں کی مدد ہوتی ہے, مسجد کا جو ساتھ اٹیچڈ ہے اس کا خرچہ چلتا ہے, وہ سارے جو کام ہیں انہی سے چلتے ہیں وہ, اور جو جیبوں میں جاتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنا کے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمہاری مدد کیا کرنی اگر تم ان کی مدد نہ کرو, ان کی دکانداریاں نہ چمکاؤ. دیکھیے یہ جعلی عمل بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اکیلے نہیں بیٹھے ہوتے, گاہکوں کو گھیر کے لانے والے بھی ان کے ہوتے ہیں, جو گھیر کے لاتے ہیں ان کے حضور پیش کرتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرے تو ان کے وہ جو جعلی عمل خانے ہیں وہ بھی نہ چلے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جن بتوں کے گرویدہ ہو رہے ہیں انہوں نے تمہاری مدد کیا کرنی ہے. یہ جو مرید ہیں, یہ فالوورز ہیں, یہ تو خود ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ حاضر رہتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ان کے یہ بارگاہیں اور آستانے جو ہیں یہ سجے ہوئے ہیں. بلکہ یہی جو ہے پھر دوسرا بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے لیڈروں کے ساتھ ان کے جو لشکر ہیں وہ بھی حاضر کیے جائیں گے. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو غمگین نہ کرے ان کی باتیں. یہ جو باتیں آپ پر بناتے ہیں آپ ان کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہوں. ابھی آپ نے پڑھا کہ شاعر ان کو کہا جاتا تھا, مجنون کہا جاتا تھا, جادوگر کہا جاتا تھا, جادو کیا گیا کہا جاتا تھا, کاہن کہا جاتا تھا. ذرا سوچے نا, ہمیں کوئی کہہ کہ پاگل ہے یہ تیرا دماغ چل گیا ہے, تو دوسرے کا دماغ پھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو ہوتا کون ہے مجھے کچھ کہنے والا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے, کسی کو کہا جاتا تمہیں لگتا کہ آپ کو جنون ہو گیا, آپ کو کوئی جن چمٹ گیا ہے. تو یہ جو ساری باتیں تھیں آپ کو مغموم کر دیتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کی باتوں پہ غم نہ کھائیں, بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ تو وہ باتیں ہیں جو یہ منہ سے نکالتے ہیں, تو یہ منہ سے نکلی ہوئی باتیں جو ہے ہوا میں اڑ جائیں گی, لیکن ان کے دلوں میں چھپے جو ارادے اور جو خیالات ہیں ہم تو وہ تک بھی جانتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں اور ان کے کیا کیا ارادے ہیں, ہم تو وہ بھی جانتے ہیں. تو اس لیے آپ ان کی باتوں پہ غم نہ کھائیں. ہمیشہ یعنی جو اہل توحید ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, کیا انسان نے نہیں دیکھا
دیکھے کا مطلب یہ ہوتا غور کیا. اب ظاہر ہے کوئی نطفہ تو کوئی نہیں دیکھتا، جانوروں کو تو پیچھے آپ نے پڑھا، وہ تو آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن وہاں بھی غور کرنے، توجہ کرنے کی طرف آپ کو اب دھیان دلایا گیا ہے کہ غور کرو، توجہ کرو یہ جانور جو ہیں. اب یہ کہا اولم یر انسان، کیا انسان نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی غور نہیں کیا اس چیز کے اوپر کہ انا خلقناہم من نطفۃ، کہ ہم نے اس کے نطفے سے پیدا کیا. فاذا هو خصیم مبین، پھر ناگہاں اچانک وہ ہو گیا جھگڑالو کھلم کھلا. ذرا اپنی تخلیق کی طرف نگاہ تو دوڑائے کہ یہ اتنی بڑی بڑی جو باتیں بنا رہا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کو بولنے کی صلاحیت بھی کس نے دی ہے، اور اسی کے خلاف یہ بول رہے ہیں کہ ایک گندے پانی کی ڈراپ سے یہ پیدا ہوا ہے. غور تو کرے کہ وہ کیا تھا، اس سے جیتا جاگتا بولنے چالنے والا انسان بنا کے تمہیں کھڑا کر دیا، اور تم بنانے والے ہی کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے ہو کہ اللہ کے ساتھ مقابل آ گیا. حالانکہ یہ بولنے کی قوت، یہ صلاحیت عطا کرنے والا وہی ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اس نے ہمارے لیے ایک مثال چسپاں کی کہ ہمارے لیے تو مثالیں چسپاں کرتا ہے، مثالیں بنا بنا کے پیش کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ وہ کیا تھا، اس کی تخلیق کا آغاز کہاں سے ہوا، ایک نطفہ سے یا ایک جرثومہ سے. اور اب جب پورا انسان بنا کے عقل ہوش گوش رکھنے والا بنا دیا تو اب اللہ ہی کے لیے مثالیں پیش کرنے لگا. اب مثالیں کیا، مثلا کہ کس طرح مردے میں جان پڑے گی. ذرا غور کرے کہ وہ جو قطرہ منی تھا وہ بھی تو بے جان تھا، اس سے تمہیں کھڑا کر دیا بنا کے، تو کیا بنے بنائے نقشے پر وہ خالق دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ تم آج اللہ کے سامنے یہ مثالیں لے کے آ رہے ہو کہ کس طرح بنائے گا. کہ ہمارے لیے تو مثالیں دینے لگا، اور مثالیں وہ آگے ہڈیوں کا ذکر آ رہا ہے نا، اور کہنے لگا کہ ان ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا، من یحیی العظام وہی رمیم، جبکہ وہ گل چکی ہوں گی. وہ کہتے ہیں نا کہ ابو جہل قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی ہاتھ میں لیے اس کو براتا ہوا چلا آ رہا تھا، اور کہنے لگا کہ یہ ہڈیاں ان میں جان پڑے گی. دیکھیے جو گوشت پوسٹ ہوتا ہے وہ تو فوراً ہی جیسے آپ جاتے ہیں ایک آدھ دن میں وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہڈیاں کافی دیر تک چلتی ہیں کیونکہ وہ مضبوط ٹھوس مادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی خاص مدت تک چلتی ہے، آخر وہ بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں. بوسیدہ چیز جو ہوتی ہے کہتے ہیں نا قابل مرمت، رمیم بھی کہا جاتا ہے وہ چیز، یعنی کہ پرانی چیز جس کو کہ مرمت کر کے نیا کر دیا جائے. تو یہ بوسیدہ ہڈیاں ان کو کس طرح سے مرمت کر کے نیا بنا دیا جائے گا؟ یہ تو بھربھرا رہی ہیں، ان کو کیسے ذرات کو جوڑا جائے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگا کہ کون ان ہڈیوں کو پیدا کرے گا، زندہ کرے گا، جبکہ وہ گل گئی ہوں گی، بوسیدہ ہو گئی ہوں گی. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیں کہ اسے زندہ کرے گا وہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا. کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا تھا، کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل کیوں ہو جائے گا؟ جبکہ وہ بکل خلق علیم، کہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، یعنی ہر طرح کی تخلیق کا عمل جانتا ہے. کچھ بھی پیدا، دیکھیے اب صرف انسان ہی نہیں اللہ نے پیدا کیا،
ہر چیز جاندار بے جان. تخلیق کا کوئی بھی کام ہے دنیا میں، کوئی مصور کوئی تصویر بناتا ہے، کوئی مجسمہ ساز مجسمہ بناتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اس کی تخلیق ہے. بلکہ کوئی اچھا نظم بھی لکھ لیتا ہے، یہ مضمون لکھتا ہے، کہتا ہے کہ بڑا اچھا مصنف ہے، یہ اس کی فلاں کی تخلیقی کاوش ہے، یہ تخلیق ہے اس کی. تو اللہ تعالی دراصل اللہ ہی ہے جو کہ خالق ہر چیز کا ہے، اور جس نے انسانوں کو بھی اپنے ہی بنائے ہوئے جو پیدا کیے ہوئے میٹیریلز ہیں ان سے چیزیں بنانے کی توفیق دی، ان کو وہ کاریگری سکھائی. کہتے ہیں یہ سارے ٹیلنٹس جو ہوتے ہیں خدا داد ہوتے ہیں. تو وہ ہر قسم کی تخلیق کا علم رکھنے والا ہے، اور ہر مخلوق وہو بکل خلق علیم. اور یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہر مخلوق کا مکمل علم رکھنے والا ہے، خواہ اس کی وہ مخلوق ہواؤں میں ہو، سارے سیاروں ستاروں میں ہو، سمندر کی تہہ میں ہو، زمین کی گہرائیوں میں ہو، پتھر کے اندر. وہ کہتے ہیں نا کہ کیڑا بھی ہے تو اس کو بھی وہ رزق دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کس حال میں، کہ وہ ایک کا علم رکھنے والا. اور جب تم دنیا سے چلے جاتے ہو، تمہیں مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، یا جہاں بھی تمہاری موت واقعہ ہوتی ہے تمہارے اعضاء بھی بکھر جاتے ہیں یا جانوروں کا لقمہ بن جاتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اجزاء کہاں ہیں. وہ کلو وہ کہہ رہے مستقر و مستودع میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ کہاں اس کا دنیا میں ٹھکانا اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، ایک ایک ذرہ اس کا کہاں گیا. وہ پوری علم ہے اللہ کو کہ اس کے جو جسم کے اربوں سیلز جو ہیں، ان اربوں سیل میں سے کتنے کروڑ فلاں جگہ ہیں اور کتنے لاکھ فلاں جگہ ہیں، اور ایک سیل اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری سرا ہے. اللہ حکم دے گا، وہ سارے سیلز پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ سب پہچان رکھتے ہیں، ایک کشش ہے ان کے اندر. جس طرح آپ سے کہتے ہیں قدرتی طور پر ایک ماں اور بیٹے کے بعد کشش ہوتی ہے، یا کوئی بچھڑے ہوئے بھائی ہوتے ہیں یا باپ بیٹا ہوتا ہے تو اچانک کہیں ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں خون نے جوش مارا. یا اس طرح ٹوینز بہن بھائی ہوتے ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں، ان کی بہت سی مثالیں آپ کو واقعات ملتے ہیں. وہ ایک کہیں پلی ایک دوسری کہیں تھی، تو کس طرح سے ان کی وہ آپس میں ملے اور کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے لیے کشش محسوس کی. تو اس طرح سے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے کشش محسوس کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح آپ حضرت ابراہیم والا پرندوں والا واقعہ ہے کہ ہر پرندے کا جو حصہ تھا اسی کو آ کے جڑا اس کے ساتھ، یہ نہیں کہ مور کا طوطے کے ساتھ لگ گیا کہ طوطے کا مور کے ساتھ لگ گیا. وہ اپنے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، وہ اپنے کو پہچانتے تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو تخلیق کی ہر شکل کو جانتا ہے اور اپنی مخلوق کی بھی جتنی قسمیں اور جہاں جہاں ہیں ان کو وہ جانتا ہے. دونوں معنی کے لحاظ سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ جی، اور وہ تو اتنا بڑا خالق ہے کہ جس نے جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پس اب تم اس سے آگ سلگاتے ہو. آگ کا بھی پوری کہانی ہے. پہلے لوگ وہی جو کیا اس کو چکماک پتھر وہ اس کو رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہوتی تھی. پھر یہ سوکھی دو ٹہنیاں ہوتی تھی، ان کو سوکھی ٹہنیوں سے تو ہوتی آج بھی ہو جاتی، یہ ان کے ہاں گیلی دو
پودے ہوتے تھے, آپ نے پڑھا ہے, مرخ اور افار ان کے نام تھے, ان کی گیلی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے تھے, اس کے اندر اتنا آئل ہوتا, آئلی ہوتی ہوگی وہ, کہ رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی. دیکھیے پرانے زمانے میں آگ بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی, اور جس کے گھر میں آگ دور دور سے لوگ لینے جاتے تھے کہ آخر تو ماچسیں تو نہیں ہوتی تھی. ماچسیں کب بنی؟ جب یہ ساری آپ کا انڈسٹریل ریولیوشن آیا, اور اس کے بعد سے دیکھیے سارا یہ انڈسٹریز بنی اور اس کو سب کچھ ہونے لگا. آپ کو تو ان چیزوں کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے, جو کہ ہمارے بڑوں سے کے بڑے جو تھے ان کے پاس نہیں ہوتی تھی. تو وہ ایک دوسرے سے آگ جس کے گھر مانگنے جانا, لینے جانا. اور ابھی تک ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھے جب لکڑیاں جلایا جاتی تھیں تو فوری طور پہ آگ کی ضرورت ہے تو کب پھونکے مار مار کے اپنی بھڑکائیں گے کسی ہمسائے سے, کوئلے تھوڑا سی آگ کا وہ لے آنا اور اس کو لا کے اپنے لکڑیوں کے ساتھ رکھ دینا, وہ تھوڑی دیر میں چولہا روشن ہو جانا. تو یہ بھی وقت تھے. اور آج آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور گیس کے چولہے جل جاتے ہیں. آپ کے لیے جلائی ہوئی انگیٹھیاں اور چولہے, انگیٹھیاں بھی نہیں جلائی ہوئی, کوئلے کی انگیٹھی جلائی ہوگی, کوئلے کی نہیں جلائی ہوگی, لکڑیاں نہیں ہم نے جلائی, کوئلے کی, یا کوئلے تو جلایا جب گیس نہیں آئی تھی. گیس آئی ہے 60s کے اینڈ میں. مٹی کا تیل جلایا ہے. ہاں مٹی کا تیل تھا نا. ہاں مٹی کے تیل وہ گول سے چولہے ہوتے تھے. کہاں پہ جلائی تھی؟ وہ اسٹوو ہوتے تھے, اسٹوو ٹائپ. ہاں مٹی کے تیل میں نے بڑا کچھ ہوتا تھا وہ, اس کے برادہ جو ہوتا ہے لکڑی کا, بورے کی انگیٹھیاں بھی ہوتی تھی, وہ بورے سے بھر کے. اپنی نانی کے گھر میں جاتے تھے ابا, تو وہاں توی بنی ہوتی تھی بڑی, جہاں پہ منڈے بنتے تھے, یا بناتے تھے. اچھا منڈے کہتے بس. وہ روٹی پکا کے نا یوں. اب دیکھیے جنہوں نے یہ سب چیزیں کیا آپ کو فطرت کے, نیچر کے قریب کرتے ہوئے جنہوں نے یہ دیکھا ہوا ہے. آج ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں نیچر اسٹڈی کے لیے, یہ پھول دیکھو, یہ پتا دیکھو, یہ فلاں چیز کو کیڑے مکوڑے دکھائے. تو یہ جو نیچر کے اندر پلتے ہیں بچے بڑے ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں سے خود ہی واقف ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے ہم تو واقع کہتے ہیں کہ ہم نے, اب میں واقف ہوتے ہیں, تو اب دیکھیے ہم تو واقع کہتے ہیں کہ ہم نے, اب میں اپنا کہوں کہ بڑے دور دیکھے, اور اتنی تیزی سے یہ ترقی ہوئی, پتہ نہیں آگے جتنی تیزی سے ہو رہی ہے اگلی نسلوں نے کیا کیا کچھ دیکھنا ہے. ہمارا سفر تو آگ سے شروع ہوا, آگ کے چولہے, انگیٹھیاں, کوئلے کی انگیٹھیاں, بورے والی انگیٹھیاں. ہاں تو کوئلے جلا کے, اور اس کی بڑی صحیح سیک ہوتا تھا, ہوتا ہے. اور آتش دان نہیں ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا فائر سکرینز ہوتی تھی, ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں امبرائڈری کر کے, اور وہ لکڑی کی باریک جو ہوتی ہے اس کو فریٹ ورک کہتے تھے, اس کے بڑے ڈیزائن بنانے. اس طرح یہ جل رہا ہے نا, تو اس کے آگے وہ سکرین رکھتے تھے. مطلب سب گھروں میں جو ذرا تھوڑے سے پوش گھرانے ہوتے تھے تو وہاں ہر چیز کے لیے اس طرح کی وہ اہتمام کیے گئے ہوتے تھے. تو اس کے بعد پھر اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گیس اور الیکٹریسٹی اور سولر فائر پلیسز بھی, اب تو وہ انورٹرز آ گئے. اب وہ فائر پلیس جو ٹی وی کی طرح وہ لگ جاتے ہیں اوپر, اندر اس کی آگ جل رہی ہے, اس میں سے وہ نا گرم شعاع نکل رہی ہے, گرم شعاع. لیکن میں اس طرح ہی جیسے نا وہ فائر پلیس ہے. بس دیکھ لیجیے کتنے مشکل ہوتے تھے یہ چمنیز بنانی, ان میں سے نکلنے. اب تو سولر والے چولہے آ گئے ہیں, ان کی بھی مٹی کا تیل. ہاں جی آگے چلیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اتنی بڑی نعمت ہے آگ کی, جس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. اور اللہ نے وہ چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں, انسان کا کیا کام ان کو ایکسپلور کرنا. کوئی چیز انسان, ہم کہتے ہیں نا فلانی چیز جو ہے انسان دریافت کرتا ہے, ایجاد اللہ نے کی ہوئی ہے, ہر چیز پیدا اللہ نے کی ہوئی ہے, اس کو ہم نے صرف ڈسکور کرنا ہوتا ہے. اور پھر دیکھنا مختلف مٹیریل چیزوں کو لے کے پھر نئے کام کرنے. اب دیکھیں نا یہ آگ کی بات ہو رہی, تو ماچس کا جو بنایا جانا ہے کہ بھی وہ فاسفورس کی آگے وہ لگا دیتے ہیں جو اس کو, اور اس کے رگڑنے کے ساتھ وہ آگ آپ کو حاصل ہو جاتی. کتنا آسان, یہ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے. فاسفورس بھی, وہ لکڑی بھی جس سے وہ ڈبی بنائی جاتی ہے, یہ جو کچھ بھی ہے.
آپ نے کیا کیا اللہ کے 2-3 مٹیریلز لیے اپنی عقل کے ساتھ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا. تو اس سے پہلے جب یہ چیزیں نہیں تھی تو یہ ہری ٹہنیوں سے بھی آگ جل جاتی. یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے. سوکھی تو سوکھی ہری ٹہنیوں سے بھی آگ جلائی جا سکتی تھی. تو دوسری چیز یہ ہے کہ صرف آگ کی طرف توجہ نہیں بلکہ انسان کی آخرت کی طرف بھی اس سے توجہ دلائی گئی ہے کہ اسی طرح تم جب مر چکے ہوگے تو جس طرح پانی یعنی گیلی چیز سے جو درخت سینچے گئے ہوتے ہیں اور ہمیں گیلے ہی محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، اگر اللہ ان میں آگ پیدا کر سکتا ہے، آگ کیا زندگی کی علامت، تو ویسے ہی ہر مردے میں اللہ تعالیٰ نے زندہ ہونے کی صلاحیت رکھی ہے. جیسے ہی آپ دیکھیے قیامت کے دن تو دوزخ سے نکلے جو ہوئے ان کو بھی جنت کی نہروں کا پانی پڑے گا تو وہ زندہ ہو جائے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. یعنی کتنی بڑی بڑی مثالیں آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں دوبارہ زندگی کے لیے. وہی تو ہے جس سے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پس اب تم اس سے آگ سلگاتے ہو. یعنی آگ حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ نے سبز درختوں کو بنایا ہے. یہ اس کی قدرت کی طرف غور کرو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، تو وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسا پیدا کرے دوبارہ سے بنے بنائے نقشے پہ. تو وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا پہلی دفعہ، وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کرے. یعنی اور دوسرا یہ بھی کہ دنیا میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میں وہ نہیں ہوں جو کہ 10 سال پہلے تھی، کس طرح میں یہ کہہ سکتی؟ کیونکہ میرے جسم کے سارے سیلز جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں. ہر رات آپ سوتے ہیں، آپ کے پرانے سیلز جو ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور نئے خلیات اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. وہ نئے سے نئے اضافہ ہوتا چلے جاتے ہیں. اللہ کے جہاں سے سٹارٹ لیا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہوتے ہیں، وہ ہے ہی نہیں. خون کے اندر آپ کے ذرات جو ہیں وہ نئے پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو فزیکلی آپ اس وقت وہ نہیں ہیں جو کہ چند سال پہلے تھے. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. جو اس طرح کی چیزیں آپ کی جسمانی طور پر وہ لے کے آ رہا ہے، تو وہ مرنے کے بعد بھی آپ کو جو جنت میں جسم دے گا، ذرا سوچئے نا، سارے جوان ہوں گے نا، جنتی جسم جو ہوں گے سب جوان ہوں گے. وہ جیسا کہا گیا جس پہ کہ 33 سال کی عمر ہوگی. گئے تو یہ سب بوڑھے کھوسٹ ہو کے، وہ بھی جوان ہیں. ہاں، اور جو بچے ہیں وہ بھی جوان ہیں، یا ان کے بچوں کو. ہاں جی. تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اس کے ہر چیز وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسا پیدا کر سکے؟ ہاں بلا، کیوں نہیں. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا پیدا کرنے والا، خلاق، سب سے بڑا اصل خالق ہے ہی وہی. خلاق کون ہے؟ اللہ. خالق کو ہم بھی کہتے ہیں، جیسے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ بھی اب فلاں نظم کا خالق، یعنی توبہ ترانے کا خالق حفیظ جلندری ہے. تو خالق اس سینس میں آپ کہتے ہیں. تو خلاق کون ہے؟ حفیظ جلندری کے ذہن کو کس نے بنایا؟ کس نے اس کو وہ صلاحیت دی کہ وہ ایسا اچھا قومی ترانہ لکھ سکے؟
اللہ نے. تو اصل خلاق تو پیچھے اللہ ہے, اور وہ صرف خلاق علیم بھی ہے. ایسا خلاق ہے جو کہ انتہائی علم والا, اس کی ہر تخلیق علم پر مبنی ہوتی ہے. دیکھیے ہم بھی جو بناتے ہیں, جو لکھتے ہیں, کوئی مضمون لکھتے ہیں, کوئی ڈرامہ لکھتے ہیں, کہانی لکھتے ہیں, کوئی غزل لکھتے ہیں, تو پہلے آپ کے ذہن میں اس کا ایک حیولہ ہوتا ہے, اس کو آپ کا ذہن کے اندر ایک پکچر ہوتی ہے جس کو پھر آپ عملی شکل دیتے ہیں. جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنائے تو کتنا خوش ہوتے ہیں. ایک کھانا ہی پکا لیں جو آپ نے بنایا کہ تھوڑی سی میں چینج کر دوں گی, اس کو یوں نہیں یوں کر لیتی ہوں, اور آپ کی مرضی کے مطابق آ جائے تو کتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے. آپ اپنی علم کو استعمال کرتے ہیں اس کے اندر تبدیلی لانے کے لیے, یا نئی چیز کو, نئی ریسیپی بنانے کے لیے. اور نت نئی ریسیپیز آپ دیکھتے ہیں, یہ شیفس ہوتے ہیں یہ کرتے رہتے ہیں نا کوششیں اس کے لیے, تو پھر اس قابل ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بھی چیز اس نے تخلیق کی یا کرے گا وہ اپنے علم کی بنا پر کرے گا, کیونکہ وہ علیم ہے. اپنے علم سے کام لے کر اس نے ایک ایک چیز بنائی. چاند کا کام سورج نہیں کر سکتا کہ اس کی ساخت ایسی ہے. سورج کا کام کوئی سمندر نہیں کر سکتا, سمندر کا کام کوئی انسان نہیں کر سکتا, انسان کا کام کوئی اونٹ نہیں کر سکتا. وہ علم والا, جس کام کے لیے وہ جو چیز بنائی ہے وہ اسی کے لیے موضوع ہے. وہ جو کہتے ہیں نا فارمولا, فارم فالوز فنکشن. کسی چیز کی بھی جو فارم ہوتی ہے, جو اس کی شکل ہوتی ہے, جو کام اس سے لینا ہوتا ہے, اس کا جو فنکشن ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ تیار کی جاتی ہے. آپ کو گھر میں گلاس ختم ہوئے ہیں, آپ گلاس لینے جائیں گے تو پلیٹیں اٹھا کے نہیں لے آئیں گی, اور کوئی مہمان ہے تو پلیٹ میں آپ اس کو شربت ڈال کے دیں گی نہیں. آپ اس کے لیے گلاس اپنے علم سے, آپ کو پتا ہے کہ میں نے ڈرنکنگ کے لیے استعمال کرنا ہے تو لازماً پھر گلاس ہی لائیں گے. گلاس کی شیپ کی کوئی چیز ہوگی تو وہ آپ کریں گے نا. اس میں آپ گلاس کے اندر مختلف اس کی شکلیں بنا دیتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن سلنڈریکل چیز ہوگی جس کے اندر آپ پئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر پیدا کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے, اور اس کے علم کا اور اس کی تخلیق کا جو اس کی خلاقیت ہے, اس کی انتہا تو یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, کہ اس کا کام اس کے سوا نہیں کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے, کسی شے کا ارادہ, کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن, کلمہ کن, اور وہ ہو جاتا ہے. اس کو یہ نہیں کرنا پڑتا کہ اس کے لیے میں سامان اکٹھا کروں, بہت سے لوگوں کو انوالو کروں, بہت سے اپنے شریک جو ہیں ان کو لے کے آؤں, ان کے کام سپورٹ کر دوں تو پھر وہ کام بنے گا. صرف ایک کلمہ کن, یہی کلمہ کہا, کن کہا تو پوری کائنات کن ہو جا. کائنات کیا ہے؟ ہونے کا مظہر. وہی کاف نون کن کا لفظ دیکھ لیجئے نا, کائنات جو ہے اس کے اندر وہی کن ہے. کون و مکان آپ کہتی ہیں, کون و مکان, یہ اس کے اندر بھی دیکھیے وہ اوپر کونی چیزیں کون سی ہیں جو اللہ کی طرف سے, اور مکان یہ جو ظرف مکان, دنیا, فزیکل ورلڈ جو ہے جس میں آپ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف کلمہ کن کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا آج کل آپ کے لیے جو سہولتیں ہو گئی ہیں کہ آپ کو کھانا گرم کرنا, اس کے لیے اب یہ نہیں وہ یہ سب ذکر کر رہے کہ پہلے لکڑیاں لائیں گے, پھر وہ لکڑیوں کو رگڑیں گے, پھر وہ آگ جلائیں گے, پھر کھانے کی چیزیں جمع کریں گے تو ہانڈی میں ڈال کے رکھیں گے تو اتنے ٹائم کے بعد وہ چیز بنے گی, یا اس کے لیے پوری توجہ. اب آپ کیا کرتے ہیں, بٹن ٹچ کیا اور آپ کے لیے چیز وہ گرم ہو جاتی ہے. ایسے جس دن لائٹ گئی ہو تو اب کافی مشکل لگ رہا ہوتا ہے آپ کو, ہاں پین, وہ کتنے برتن بھرتے ہیں اس کے لیے,
ہر چیز پہ ڈالیں، کسی کو توے کے اوپر رکھ رہے ہیں، کسی کچھ کر رہے ہیں، کسی کچھ کر رہے ہیں. پہلے بھی تو کرتے تھے. آسانیوں کی عادت ہو گئی نا، آسانیوں. وہی تو کہ اب تو یہ اس کے باوجود ہمارے پاس ٹائم نہیں. پہلے نہیں کپڑے دھوتے تھے، آپ کہتے ہیں مشین کے بغیر وہ بھی آٹومیٹک مشین آ کبھی نہیں دھل سکتے. اب آٹومیٹک آ گئی. تو ہمارے پاس آٹومیٹک. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. یہاں تک ہم چلے آ رہے ہیں نا کن، لیکن کن جب خراب ہو جاتی ہے ہماری اس کے لیے پھر دیکھیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو. وہ لگتا ہے کہ زندگی بیکار ہو گئی اس کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس میں اس کو یعنی وہاں جو عالم امر ہے اس میں تو سب کون کہنے کی چیز ہے اور ہر کچھ ہو جاتا ہے. لیکن دنیا میں اس نے آپ کو سکھایا کہ یہ بنانے کے لیے ٹائم چاہیے. اس کے لیے ٹائم اور سپیس کی یہ دنیا ہے. دنیا کو بنانے کے لیے، زمین و آسمان کو بنانے کے لیے اللہ کو 6 دن لگے. بتاتا ہے کہ تدریج، سٹیپ بائی سٹیپ. یہ جو فزیکل ورلڈ ہے، جو آپ کی مادی دنیا ہے، اس میں آپ کو مکان بھی چاہیے، زمان بھی چاہیے. مکان سپیس یعنی جگہ، اور ٹائم جو وقت درکار ہے. یہ 2 چیزیں ہوں گی تو کوئی کام ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو عالم امر جو ہے، جہاں سے حکم ہونا ہے، آرڈر، وہ آرڈر ہو گیا. اب یہ نہیں کہ اب کسی حکمران کا یا بادشاہ کا دل چاہ رہا کوئی چیز کھانے کے لیے، وہ آرڈر دیتا ہے کہ بھی شام کے کھانے میں یہ کھاؤں گا. اب باورچیوں کا ان کا کام ہے کہ وہ کہاں سے مچھلی لاتے ہیں اور کیسے میرینیٹ کرتے ہیں اور کب تک کے لیے رکھتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں. اس کو تو مچھلی چاہیے شام کو کھانے میں. اس نے آرڈر دیا صرف، بس اس کا کام ہے. لیکن اس کے لیے ٹائم درکار ہے. آپ ریسٹورینٹ میں بھی جاتے تو وہاں بھی آرڈر دے کے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے انتظار میں. یہ اب عالم امر جو ہے، جنت اسی میں ہے نا، تو وہاں بھی آپ کو نہیں ابھی سوچیں گے ہی. جب آپ جس کی آپ کو خواہش ہوگی، سوچنا بھی سوچ سمجھ کے پڑے گا کہ نہ خواہشیں کرتے ہیں. ہاں، تو وہ خواہش بھی، وہ آپ کو وہ چیزیں ملیں گی وہاں پر، کیونکہ وہ عالم امر ہے. وہاں آپ کا پچھلی دفعہ بھی ذکر کرے کہ پرندہ کھانے کو دل چاہے گا تو بنا بنایا باربیکیو آپ کے سامنے پیش. ہم عورتوں کو بڑا مزہ آئے گا. ہاں، بڑا مزہ آئے گا. تو جنت میں جانے والے کام کریں. مرد تو پھر بھی کھا لیتے ہیں، ہم بناتے ہیں. ہاں، صرف کھانا ہی بڑا مسئلہ ہے. پتہ نہیں اب تو شاید صرف خود کھانا ہی مسئلہ رہ گیا. ہاں، ناشتہ کرتے ہوتے دوپہر کے کیا پکانے شام کو لدو بندیوں جڑا اللہ نے دیتا ہے تو کھا لو. اب دیکھیے یہ عالم امر کی باتیں ہیں نا، کہ جو فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام آتے جاتے ہیں اور کرتے ہیں ود ان نو ٹائم. آپ کہہ لیجیے وہ ٹائم ہے ہی نہیں. تو عالم خلق جو ہے، اس میں ہر کام کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. زمین و آسمان کی بات کی ہم نے کہ اللہ نے بھی 6 دنوں میں بنائے. اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچہ بھی اگر اس کی ابتدا ہوتی تو 9 مہینے وہ کے بعد وہ اس کو جنم لیتا ہے. ایک انڈے کے اندر سے بھی بچہ مرغی کے نیچے بھی 21 دن کے بعد نکلتے ہیں. ہاں، تو وہ جنت کی نعمتیں ہیں، وہ عالم امر کی باتیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کس طرح دوبارہ پیدا کرے گا. وہ کہے گا کن، تم سارے وجود میں آ جاؤ گے نئی شکلوں میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ فسبحان اللہ بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سو پاک ہے وہ ذات واحد جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے. ملکوت کل شیء، ملک کون ہوتا ہے؟ بادشاہ. بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی ملکیت میں، اس کے اختیار میں، اس کے تصرف میں ہوتی ہے ہر چیز. جو وہ چاہے حکم دے دے اور وہ کام ہو جاتا ہے. وہ جو بچہ سکا تھا اس کو بھی 2.5 دن کی بادشاہ دائی ملتی تھی، اس نے بھی اپنے سکے جاری کروا دیے تھے چبڑے کے بنوا کے ماشکی کو. تو اس نے بھی چمڑے کے سکے، یعنی اس نے آرڈر دیا نا، حکم دیا، اختیار مل گیا اس کو. اختیار ہو تو اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا اختیار ہے. یہ جو بادشاہ جو ہوتا ہے ملکوت، ملک سے بھی بہت بڑی چیز، ہر چیز کا مالک وہ ہے، مالک بھی ہے بادشاہ بھی ہے، اس کا اختیار بھی اس چیز کے اوپر ہے، ہر چیز کے اوپر اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. اور وہ پاک ہے کسی کمزوری سے کہ بادشاہ کا کوئی چیز کھانے کو دل چاہ رہا تھا، اس کو اونگ آ گئی، وہ سو گیا، ہوئے میں تو بھول گیا بھی دیر میں تو وہ چیز نہیں بن سکتی. ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے تو بادشاہ کے ساتھ، لیکن وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے کہ وہ کچھ کرنا چاہے اور کوئی چیز اس کے درمیان حائل ہو جائے نہیں. سو پاک ہے وہ ذات واحد جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے، کوئی اس کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ ہر شرک سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. تمہارا یہ لوٹ کر جانا اس بڑھاپے کی طرح تمہارے اختیار میں نہیں ہے جو خود بخود تمہاری طرف چلا آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو روک نہیں سکتے. موت کا وقت بھی اسی طرح آپ کا آ جاتا ہے، آپ کو کوئی بس نہیں چلتا. شاید آپ نے آج کل وہ دیکھی ہوگی، کوئی وہ فیس بک پہ وہ آ رہی ویڈیو جو عالم کوئی پڑھ رہے ہیں، وہ تلاوت کرتے کرتے ان کے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، کیسی قابل رشک بہت ہوتی ہے. ونی عموماً کیا سنتے ہیں کہ بھی فلاں نے کلمہ پڑھا، وہ جو قریب ہوتے ہیں وہ سنتے یا آہستہ سے وہ پڑھتے، اس کی باقاعدہ مائک کے اندر آواز آئی. ہاں تو یہ دیکھیے، یہ بھی جب وقت آ گیا، وہ کل لفظ انہوں نے آخری بولا ہے. جو بھی عربی میں بات کر رہے تھے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آخری لفظ تھا کلن، اور کلن کے بعد لا الہ الا اللہ. دیٹس آل. اور لیکچر دے رہے ہیں وہ، اس طرح کوئی قرآن کا درس ہے. تو جب وقت آ گیا وہ آ گیا، اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں. اور اسی طرح جب اس وقت پہ اختیار نہیں ہے تو دوبارہ اس کے پاس لوٹ کے جانا بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس کا بندوبست بھی وہی کرے گا. تو سورۃ یاسین سے ہمیں کیا سبق ملا؟ چلیے بتائیے کوئی ایک تو یہ فوری طور پہ جو آپ نے اللہ وحدہ